इंटरव्यू पाकिस्तान में मकबूलियत के रिकॉर्ड तोड़ गया। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सर ये फरमाइएगा क्या वाकई दुनिया में सिर्फ आपकी एक ही प्रॉपर्टी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। चौधरी साहब, बात यह है कि मेरा बिल्कुल एक ही घर है पूरे दुनिया में और वो लाहौर में है। और ये जो आपने अभी इंट्रो में अपना शहजाद अकबर का चलाया, ये बेसिकली हमने पूरे सिस्टम की मौकरी बनाई हुई है। एक टैक्स सिस्टम है और पाकिस्तान में कोई ऐसी चीज नहीं है जो मैंने कभी ली हो, मैंने डिक्लेयर ना की हो, जो मैंने कभी उसको डिस्पोज किया और डिक्लेयर ना किया हो। डिक्लेरेशन की बात नहीं है डॉक्टर साहब, बात यह है कि क्या वाकई एक ही प्रॉपर्टी है? क्योंकि अगर आपकी सिर्फ वही एक प्रॉपर्टी जो गुलबर्ग में एक घर था, तो क्या ही आप इसको तस्लीम करते हैं कि आपकी 6 एकड़ जमीन भी है मलोट में? नहीं, मैं उसको डिस्पोज कर चुका। जो चीजें डिस्पोज, चौधरी साहब इन्होंने इतने इनकॉम्पिटेंट हैं, ये इतने बेवकूफ हैं कि इन्होंने जो माजी की चीजें, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आपको थोड़ा सा सिस्टम समझना पड़ेगा। अगर चौधरी साहब किसी ने 1980 में कोई चीज खरीदी, अभी इन्होंने कहा जी वो 2 कनाल 17 मरले फलान जगह पे है, वो मैंने लीगल तौर के ऊपर जो TCF है, द सिटीजन्स जो फाउंडेशन है स्कूल की, मैंने उसको आज से को 20 साल पहले गिफ्ट किया हुआ है और वो वहां एक स्कूल चल रहा है गरीब बच्चों के लिए। वो मेरी मलकियत नहीं है। जो DHA में है वो मेरी बेटी का किसी जमाने में। यानी इन्होंने क्या किया है, एक तरफ तो ये मामला सारा वो जो DHA का घर है वो भी आपका नहीं है। ये घर मेरा है, DHA का मेरा नहीं है। मेरा घर सिर्फ 7H गुलबर्ग में है जिसपे इन्होंने कब्जा किया हुआ है। लेकिन मेरा जो वो प्लॉट की जो उन्होंने जिक्र किया, वो अल्लाह के रास्ते में वहां सिटीजन फाउंडेशन कराची की जो है फाउंडेशन, उस पर उनका स्कूल चल रहा है। उससे मेरा कोई अल्लाह के रास्ते में डोनेट करने का लेना देना नहीं है मोर देन 20 इयर्स। और मेरे टैक्स में ये अब एक सवाल ये है कि ये जो पार्लियामेंटेरियन हाउसिंग स्कीम है उसमें 2 कनाल का आपका प्लॉट है, फिर आपका सेनेट कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर आपका प्लॉट है, फिर अयाज बिल्डर्स जो है उन्होंने आपको प्लॉट दिए थे, वो प्लॉट है आपके पास, फिर आपकी कंपनी है, फिर दुबई के अंदर 2 घर है। सर ये किसके हैं फिर डॉक्टर साहब? नहीं, एक करके चॉइस साहब अगर करेंगे तो फिर मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। देखें, ये जो मेरा सेनेट जो पार्लियामेंटेरियन इन्होंने स्कीम की बात की है, एक तो ये है कि ये एक चीज मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूं कि हर चीज मैंने अपने टैक्स रिटर्न में डिक्लेयर की हुई है, इन्होंने वहां से उठाई है। अब जब मैंने वहां, अच्छा ये मेरा प्लॉट नहीं अभी मिला, ये मैं पेमेंट्स कर रहा था और ये मैंने वापस ले लिया हुआ है। ये मेरा 9 लाख और कुछ 36 या 56 हजार थे। वो मैंने कहा जी मुझे प्लॉट नहीं चाहिए, मुद्दत कई साल पुरानी बात है, और मैंने उसमें बाकी पैसे डाल के 10 लाख रुपया, 5 लाख जो गरीब एम्प्लॉइज हैं, लो इनकम सेनेट के, और इतना 5 लाख नेशनल असेंबली के, उनको दे दिए वो पैसे, थोड़े से पैसे डाल के 5-5 लाख। ये अभी भी उस वक्त मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि आपको थोड़ा सा 1 मिनट में एक्सप्लेन करना चाहता हूं कि अगर आपने जिंदगी में कोई चीज ली है और उसने डिक्लेयर की है, अगर डिस्पोज कर दी है, तो आपके टैक्स में वो सारी यानी डिक्लेयर्ड है। अब इन्होंने झूठ क्या बोला कि हमारे पास 20 साल की टैक्स रिटर्न्स नहीं है। और JIT की पहली फाइंडिंग ये थी कि जी मैंने 1981 से 2001 पाकिस्तान में टैक्स जो है वो जमा नहीं करवाया, टैक्स रिटर्न जमा नहीं करवाई। बिल्कुल टोटल झूठ है। और मैंने इतना बड़ा बक्सा उस 34 साल का रिकॉर्ड उस 20 साल समेत डॉक्टर साहब के दुबई के अंदर जो आपके प्लाजे हैं, अगर आपकी फैमिली ओन करती है, आपका साहबजादे हैं वो कारोबार करते हैं, आपने फरमाया भी कि आपका वो कारोबार कर रहे हैं, तो दुबई के अंदर जो टावर्स हैं वो किसके हैं सर? वो आपकी फैमिली के नहीं है? फिर नहीं, देखिए आप फैमिली को कहने का कोई तुक नहीं है। अगर आपके बच्चे चॉइस साहब अडल्ट हैं और वो इंडिपेंडेंट हैं और करीबन 17 से 20 साल उनके इंडिपेंडेंट हुए हो चुके हैं और वो कारोबार कर रहे हैं और दुनिया की बेहतरीन ऑडिट और लॉ फर्म उनके वो ऑडिटर्स हैं, तो इंडिपेंडेंट है। उसमें कौन सी ऐसी क़यामत है? उसमें सारा डॉक्यूमेंटेड है। लॉ ऑफ दी सवाल ये है कि वो जो टावर कर रहे हैं वो आपके किस साहबजादे के? मैं चॉइस साहब, जब मैं 6 साल 2002 से 2008 में दुबई में, जब मैं पाकिस्तान में नॉन टैक्स रेजिडेंट है, मेरी जो टैक्स स्टेटस है और मेरी टैक्स रिटर्न पे हर स्टैंप लगी हुई है नॉन टैक्स रेजिडेंट, और उसके बाद मैंने वो इंस्टॉलमेंट पे घर लिया 2000 गालबन 3 या 4 में,
اور میں نے اس کی انسٹالمنٹ دی, اور ایک پوائنٹ پہ جا کے شاید 2011 میں میں نے وہ اپنے بچوں کو جتنی انسٹالمنٹ تھی, ابھی اس کی 23 انسٹالمنٹ دینے والی تھی, تو وہ کون اس طرح ایسی میٹیکولسلی ڈکلیئر کرتا ہے؟ میں نے ہر چیز ڈکلیئر کی ہوئی ہے. یہ انہوں نے تماشا بنایا ہوا ہے, یہ بیٹھتے ہیں, یہ انلیگل کام کر رہے ہیں. اب سوال یہ سر کہ دبئی میں آپ کے صاحبزادے جو بزنس کر رہے ہیں ان کے ٹاورز ہیں یا نہیں ہیں؟ میں کوئی ٹاور نہیں ہے, وہ پراپرٹی ڈیولپر ہیں, اور وہ پراپرٹی ڈیولپر کا کام کیا ہے؟ وہ اس کا ہے کہ لوگوں نے اس نے ایک پروجیکٹ کنسیو کیا, پروجیکٹ میں اس نے ایڈورٹائز کیا, لوگوں نے اس کی وہ انسٹالمنٹ دی, اور کئی سو لوگ اس کے اونر ہوتے ہیں. آپ اس کو ڈیولپر کے طور پہ بنا کے اس کو ڈیلیور کر دیتے ہیں. یہ کنٹینر سے یہ فضولی آج شروع ہوئی, تو 2 ٹاور کوئی ہاؤسنگ پروجیکٹ چلا رہے ہیں جا کے, یہ ان کا اپنا کوئی ٹاور نہیں ہے, یہ سارا جھوٹ بولتے ہیں. نہیں, اگر آپ کا خیال یہ ہے کہ یہ جو پراپرٹیز جس کا ذکر شہزاد اکبر صاحب نے آج کیا ہے, یا دبئی کے اندر آپ یا آپ کے صاحبزادے کی کوئی پراپرٹی ہے تو گورنمنٹ لے لے, کنفسکیٹ کر لے, آپ کی طرف سے اجازت ہے اس کی؟ نہیں, ایک سیکنڈ رک جائے. یہاں مجھے نہیں پتا کہ شہزاد اکبر نے, اس کو تو میں فضول آدمی کہتا ہوں, وہ تو پاکستان کا بدترین جھوٹا شخص ہے. نمبر 1 یہ کہ میرا گھر جو ہے 7H وہ میرا گھر ہے, اس میں میں اس کو بتا چکا ہوں, وہ میرا پاکستان میں سیاست سے آنے سے پہلے گھر ہے, وہ میں نے 1988 میں لیا تھا. نمبر 2 جو میرے بچوں کا گھر ہے, میں اس کی گلبرگ کے گھر کی بات نہیں کر رہا ڈاکٹر صاحب, میں یہ کر رہا ہوں کہ یہ جتنی پراپرٹیز آج ڈکلیئر کی ہے شہزاد اکبر صاحب نے, وہ یا دبئی کے اندر آپ کی کوئی پراپرٹی ہو یا اکاؤنٹ ہو, یا پھر آپ کے صاحبزادے اگر وہ اون کر رہے ہوں کسی پروجیکٹ کو, تو گورنمنٹ بے شک کنفسکیٹ کر لے اس کو. Who the hell government is? اگر میرے صاحبزادے کا کوئی بزنس ہے اور وہ ڈاکومنٹڈ ہے اور وہ لافل ہے, وہ انڈیپینڈنٹ ہیں, وہ ایڈلٹ ہیں, وہ اپنا کاروبار کر رہے ہیں, تو یہ کون ہوتے ہیں جا کے اس کو قبضہ کر لیں؟ جائیں قبضہ کر کے دکھائیں یہ قانون کے مطابق وہاں. یہ اس طرح کی چوائس, اب یہ سویپنگ سٹیٹمنٹ سے کام نہیں چلے گا. دبئی میں آپ کا کوئی گھر ہو سر, دبئی میں اگر آپ کا اپنا گھر ہو تو گورنمنٹ کنفسکیٹ کر سکتی ہے, اس کو لے سکتی ہے پھر؟ ہاں, اگر میرا گھر ہو تو کر سکتی ہے, لیکن میں نے بتایا کہ میں نے میں نے انسٹالمنٹ میں وہ گھر خریدا, اور میں نے اس کی انسٹالمنٹس دی 5-6 سال. جب میں پاکستان میں واپس ٹیکس ریزیڈنٹ ہو گیا, میں نے وہ انسٹالمنٹ جو باقی 23 دینے والی تھی وہ میں نے, اور یہ ڈکلیئرڈ ہے چوائس, میں بار بار ڈکلیئر کر رہا ہوں, یہ کوئی نہیں ہے, کوئی چھپی چیز ہے. اور میں نے پاکستان میں آپ کی پراپرٹی جس کا ذکر شہزاد اکبر صاحب کر رہے ہیں, آپ یہ سمجھتے ہیں اگر آپ اس کو اون کرتے ہیں یا ڈس اون کرتے ہیں, اور اگر آپ اون کرتے ہیں تو گورنمنٹ اگر اس کو کنفسکیٹ کر لے تو آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہے؟ ہیں جی, کس پراپرٹی کی بات کر رہے ہیں آپ؟ پاکستان کے اندر جو پراپرٹیز آپ کے نام مینشن ہو رہی ہیں, اگر اس کو گورنمنٹ اس کو اپنے قبضے میں لے لیتی تو آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں ہوگا پھر؟ اگر ہم ایک چیزیں بیچ چکے ہیں, آپ نے جا کے سٹیزن فاؤنڈیشن سے جو ایک اللہ کے راستے میں کام کرے, اس کو جا کے جو میں نے ڈونیٹ کیا, ڈکلیئر کیا, میری لافل انکم میں خریدا, میرا دیٹ از مائی رائٹ کہ میں اس کو خرچ کروں یا میں اللہ کے راستے میں دوں. یہ کون ہوتے ہیں؟ یہ کیسے کر سکتے ہیں؟ کس قانون کے تحت کر سکتے ہیں؟ جا کے وہ اسکول کو گرا دیں, بچوں کو نکال دیں. سر وہ اللہ کے راستے میں چل رہی ہیں, لیکن وہ آپ اون کرتے ہیں ان کو, وہ ہیں آپ کی پھر؟ ہاں, ٹھیک ہے, میں نہیں اون کرتا, نہ ڈی ایچ اے کا گھر میں اون نہیں کرتا. میں جو 2 کنال 19 مرلے وہ کہہ رہے ہیں, یہ 16 مرلے وہ بھوبتیاں میں اون نہیں کرتا, وہ ٹی سی ایف ہے. میں ہجویری ٹرسٹ کا جو بنا ہوا ہے وہ میں اون نہیں کرتا, وہ میں چیزیں اون نہیں کرتا. اگر میں نے ملوٹ میں دیا تھا, اگر میں نے وہ اس کو ڈسپوز کر دیا ہے تو وہ میرا, میں پھر ایمفیسائز کر رہا ہوں, ٹوٹلی ڈکلیئرڈ ہے میری ٹیکس ریٹرنز میں. انہوں نے کیا تماشا بنایا ہوا ہے؟ یہ کسی پروفیشنل جو کریڈیبل چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ, لیکن سوال پر وہی ہے نا ڈاکٹر صاحب, آپ نے یہ کلیم کیا تھا صرف آپ کا اس گھر کے علاوہ آپ کی کوئی پراپرٹی نہیں. اب یہ پراپرٹیز ہیں تو یہ ہیں, تو گورنمنٹ قبضہ کر لے سر, اس پہ لے لے گورنمنٹ. آپ کو پھر کوئی اعتراض تو نہیں ہونا چاہیے نا, کیونکہ آپ کی تو ایک ہی پراپرٹی ہے جو گلبرگ, وہ پہلے ہی گورنمنٹ جا کے یہ لے سکتے ہیں تو لے لیں, لیکن غیر قانونی طور پہ تو یہ ہر کام غیر قانونی کرتے ہیں, تو اپ ٹو دیم. لیکن میری نہیں ہے, یہ میں بتا رہا ہوں. اگر یہ الفلاح سوسائٹی میں یہ کہتے ہیں میں نے ایڈوانس پے کیا, تو وہ میں نے ڈکلیئر کیا, وہ ایڈوانس ہے, وہ میری پراپرٹی نہیں ہے, مجھے ابھی تک پلاٹ نہیں ملا. اگر میری وائف نے وہ جمع کروائی ہے, وہ کئی سالوں سے بند ہے, نہ اس کے بعد ہمیں کوئی انسٹالمنٹ لے رہے ہیں, نہ یہ پراپرٹی نہیں اس کو گنی جاتی اس طرح کی چیز کو. تو یہ چیزیں یہ فرمائیے سر, یہ جو انٹرویو میں نے دیکھا آپ کو, آپ بڑے صحت مند تھے وہاں پہ, کیونکہ اگر آپ بیمار ہوتے تو اتنا اچھا انٹرویو نہیں دے سکتے تھے آپ, تو پھر آپ پاکستان واپس کیوں نہیں آ جاتے سر؟ جب آپ کی صحت کا کوئی ایشو نہیں ہے, آپ کمفرٹیبل ہیں, آپ چل رہے ہیں, دوڑ رہے ہیں, بھاگ رہے ہیں, انٹرویو دے رہے ہیں, تو پھر آپ لندن میں کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟
چوہدری صاحب آئی ایم فائٹنگ اگینسٹ دیز پیپل. میری صحت خراب ہے, میری سروائیکل کی ایشو ہے, لیکن آپ کو نظر آتا ہے کہ وہاں انصاف ہو رہا ہے؟ آپ کو نہیں پتا کہ اصل بیک گراؤنڈ کیا ہے میری اور یہ سارے مسئلے کی؟ آئی ایم شور کہ پورے پاکستان کو پتا ہے. اگر آپ آن کیمرہ نہیں کہنا چاہیں گے تو علیحدہ بات ہے. میری ڈان لیگز کی صلح کرانے کا ایک قصور ہے. اس کے لیے تو آپ کو یہاں آ کے عدالتوں کو مطمئن کرنا پڑے گا, کیونکہ عدالتیں تو مجھے آپ روپن کیا گیا ہے, مفرور کرا دے چکی ہے. سوری, عدالتیں تو آپ کو مفرور سمجھتی ہیں سر. نہیں, میں نے اس کے خلاف میری پٹیشن ہے سپریم کورٹ میں اس کو نہیں سمجھتا. آپ سمجھتے کہ برٹن میں جو ڈاکٹر صاحب آپ کو پاکستان آنا چاہیے, آ کے اپنا کیس فائٹ کریں. اگر آپ صحیح ہیں تو میرا خیال یہ گارنٹی کرتے ہیں کہ مجھے انصاف ملے گا. میری 2.25 سال سے پٹیشن کیوں نہیں ڈسپوز ہو رہی سپریم کورٹ میں؟ مجھے انلیگلی ڈکلیئر کسی گارنٹی کی انتظار کر رہے ہیں کہ آپ کو گارنٹی دے گا تو پھر آپ آئیں گے. چوہدری صاحب آنکھیں باندھا, دنیا لکھ رہی ہے ہیومن رائٹس وائلیشنز کیا ہو رہی ہیں. آپ نے پاکستان میں فاشزم از ایٹ پیک. کوئی اپوزیشن جو لیڈرز ہیں ان کو ایک دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے, میڈیا کو گیگ کیا جا رہا ہے. پتہ نہیں اب کس ہمت سے میرا یہ انٹرویو لے رہے ہیں. ایک طرف میرے اوپر بین ہے, دوسری طرف آج کل سے ساری دنیا جو ہے. اچھا یہ فرمائیے ڈاکٹر صاحب, آپ کو عدالتوں پہ اعتماد نہیں ہے کر سکے اور ایک 2 منٹ کا کلپ دکھا رہے ہیں. عدالتوں میں بھی اعتماد نہیں ہے پھر؟ سوری سر, آپ کو عدالتوں میں بھی کوئی اعتماد نہیں پھر؟ میں دیکھنا چاہتا ہوں نا انصاف مجھے نظر آئے. آپ کو نظر آ رہا ہے انصاف ہوتا؟ میں جب کہہ رہا ہوں, آپ نے عدالت میں پٹیشن کی ہوئی ہے لیکن اس کی پیروی کرنے کے لیے آپ خود پاکستان نہیں آ رہے, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو عدالتوں میں بھی کوئی اعتماد نہیں پھر؟ نہیں چوہدری صاحب, اگر میں یہ کہہ رہا ہوں ٹائم اینڈ اگین, آئی ایم شور کہ وہ بھی سن رہے ہیں, اگر میں کہہ رہا ہوں کہ سپریم کورٹ کو دھوکہ دیا گیا ہے, اگر میں کہہ رہا ہوں کہ سپریم کورٹ کے پاس آ کے جو 2 افلاطون تھے بریگیڈیئر صاحبان اپنی جے آئی ٹی میں, انہوں نے جھوٹ لکھا میری 20 سال. میرا پرابلم شروع ہوتا ہے کہ میرے خلاف چارج ہے جے آئی ٹی کا, میں نے 20 سال ٹیکس ریٹرن نہیں دی. دیٹ از دی بگننگ. سر دیکھیں, عدالتیں انصاف کر رہی ہیں ڈاکٹر صاحب, عدالتوں میں لوگوں کو انصاف مل رہا ہے. مریم صاحبہ اس وقت جلسے کر رہی ہیں عدالتوں کی وجہ سے. میاں شہباز شریف صاحب کو پیرول پہ رہائی ملی ہے, اور سعد رفیق صاحب گھر پہ بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے سامنے. شاہد خاقان عباسی صاحب باہر ہے, احسن اقبال صاحب باہر ہے, خواجہ آصف صاحب باہر ہے. تو عدالتیں انصاف کر رہی ہیں پاکستان کے اندر. میں کر رہی ہوں گی, میں کب کہتا ہوں, لیکن مجھے اب انصاف کا میں انتظار کر رہا ہوں نا. میں نے آپ کو بتایا کہ میری 2.25 سال سے میری پٹیشن ہے پینڈنگ پڑی سپریم کورٹ میں کہ مجھے غلط پروکلیم اوفینڈڈ ڈکلیئر کیا گیا. چوہدری صاحب ہمیں دیکھیں, آپ آنکھیں بند نہ کریں. یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ آپ کی پارٹی کے میکسیمم لوگوں کو انصاف مل رہا ہے پاکستان میں سوائے آپ کے, تو آپ کو کیوں خدشہ ہے کہ صرف آپ کے ساتھ انصاف نہیں ہوگا؟ کس کو انصاف؟ جب آپ کی پارٹی کے میکسیمم لوگوں کو انصاف مل رہا ہے تو آپ کو کیوں خدشہ ہے یہ کہ آپ کے ساتھ انصاف نہیں ہوگا؟ مجھے بھی بولنے دینا. آپ نے خواجہ سعد رفیق کی ججمنٹ کو نہیں پڑھا؟ کیا لکھا ہے سپریم کورٹ نے, اس میں کیا لکھا انہوں نے نیب کے بارے میں؟ آپ میرا کور ایشو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کوئی کر رہا. بھئی میرے خلاف ایک فراڈولنٹ چارج لگایا گیا. یہی ایشو ہے کہ انہی عدالتوں نے انصاف دیا سر. مثلا رانا ثناء اللہ صاحب کو گرفتار کیا گیا, انہی عدالتوں نے انصاف دیا. رانا ثناء اللہ صاحب جلسوں سے خطاب کر رہے ہیں. یعنی یہ آپ دیتے ہیں پاکستان میں, آپ یہ دینا چاہتے ہیں ریوارڈ کہ آپ پہلے اس کی سروس کریں, آپ اس کی خدمت کریں. میں اللہ کو گواہ کر کے, اور میں چیلنج کرتا ہوں, میں اس حکومت کا جو باس بیٹھا ہوا ہے نا عمران خان, میں اس کو ثابت کر سکتا ہوں ایتھیکلی, مورلی, فائنینشلی کرپٹ ہے, لیکن آپ مجھے ثابت کریں کہ میں ہوں. سر وہ آپ کو یہاں آ کے ثابت کرنا پڑے گا ڈاکٹر صاحب. باہر بیٹھ کے, لندن میں بیٹھ کے ثابت کرنا کوئی کمال نہیں ہے. میرا کیس سمپل ہے. اگر کمال ہے تو خواجہ سعد رفیق صاحب کی طرح یہاں آئے, احسن اقبال صاحب کی طرح یہاں بیٹھے, خواجہ آصف کی طرح یہاں بیٹھے, شاہد خاقان عباسی کی طرح یہاں بیٹھ کے اپنا انصاف کریں. چوہدری صاحب ایک بنیادی اصول ہے, آپ کا 9A5 ایسٹ بیونڈ سورسز اس وقت بنتا ہے جب آپ کو ایسی چیز نکال کے دیتے ہیں جی یہ آپ کی ہے, یہ ثبوت ہے, اور آپ نے ڈکلیئر نہیں کی. او بھائی میں نے تو میری ریٹرن سے اٹھا کے آپ چیزیں آپ نے لکھی ہیں, اور وہاں سے یہ بھی نہیں دیکھا کہ کلین کرنے کے لیے آپ کو ڈاکٹر صاحب یہاں آنا پڑے گا. آپ کی پارٹی کے میکسیمم لوگ پاکستان میں اپنے کیس فائٹ کر رہے ہیں اور ان کو انصاف بھی ملا ہے, وہ اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں, تو آپ ان سے ڈیفرنٹ کیسے ہو سکتے ہیں سر؟ تو آپ کو آنا چاہیے نا یہاں پہ. میرے اٹارنیز ہیں نا جی, ان کو میں نے کہا تھا پلیڈر مقرر میں نے کرنا تھا کہ آپ کیس چلائیں, اور مجھے نظر آتا کہ انصاف ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. آپ کو پتا کہ واجد ضیاء جا کے جب تک آپ کو نظر نہیں آئے گا آپ نہیں آئیں گے, اس کا مطلب. آخری سوال آپ سے ڈاکٹر صاحب, آپ کب تشریف لا رہے ہیں؟ واجد ضیاء جو جے آئی ٹی کا چیئرمین تھا,
اس نے انہوں نے جا کے اکاؤنٹیبلٹی کورٹ میں یہ اپنی سٹیٹمنٹ ریکارڈ کروائی ہے کہ جی ہمیں ایف بی آر سے ہم نے ریٹرن نہیں لی تو میرا قصور ہے. آپ کیسے اتنا بڑا الزام لگا سکتے ہیں پاکستان پہ جو 3 دفعہ اس وقت تک فائنانس منسٹر رہا ہے جس نے پاکستان کو 2 دفعہ جوالیا سے باہر نکالا ہے اور پاکستان کو بلندیوں پہ لے کے گیا. آخری سوال آپ سے کہ آپ پاکستان کب آئیں گے؟ چند لوگوں کا میرے ساتھ مسئلہ ہو اور وہ بھی میں نیشنل انٹرسٹ میں کروں تو آپ مجھے ایک نشان عبرت بنانے کی کوشش کریں. آپ کی ہیومن رائٹس وائلیشن دنیا میں مشہور ہے. ایشو یہ میں پھر آپ سے یہ سوال کر رہا ہوں، آخری سوال آپ سے کہ آپ کب آئیں گے پاکستان؟ میں آؤں گا جب میری جو میڈیکل ٹریٹمنٹ جب ہوگی اور جب مجھے ڈاکٹر سے اجازت دیں گے. لیکن مین وائل یہ اپنا کیس چلائیں، میں پلیڈر مقرر کرنے کے لیے تیار ہوں اور لیٹ دی ہول ورلڈ سی اینڈ پاکستان دیکھے کہ یہاں انصاف ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. دلچسپ بات یہ ہے کہ ڈاکٹر آپ کو انٹرویو دینے سے نہیں روکتے، ڈاکٹر آپ کو بات کرنے سے نہیں روکتے، ڈاکٹر آپ کو کام کرنے سے نہیں روکتے، سیاسی سرگرمیوں سے نہیں روکتے. ڈاکٹر پاکستان جانے سے روک دیتے ہیں آپ کو ڈاکٹر صاحب؟ سیاسی سرگرمیاں، ملک کو آگ لگی ہوئی ہے، عوام بے روزگار ہو چکے ہیں کروڑوں میں، عوام مہنگائی جو آسمان پہ ہے، لوگ 2 وقت کی روٹی ان کو میسر نہیں ہے، تو پھر کیا کریں؟ بس بیٹھ کے اپنا صرف اپنی ہیلتھ کا پرواہ کریں اور نہ اپنے پاکستان بہن بھائی کو پرواہ کریں؟ یہ کیا طریقہ ہے؟